सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। हमें आंसू बहाते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां पर उनका गुमान भी नहीं जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कल तक बिस्तर पर जाने से पहले मुसल्ले पर जाने वाली कौम, मुसल्ले पर खड़े रहने वाली कौम, आज उस कौम का हाल ये हो गया, बिस्तर पर लेटते हैं, हाथ में मोबाइल है, गंदी तस्वीरों का सामना है, ज़िना के मनाजिर का सामना है, सीरियलों का सामना है। कुछ लोग नशे में चूर होकर बिस्तर पे जाते हैं, कुछ लोग शबाब से चूर होकर बिस्तर पे जाते हैं, कुछ लोग गंदी तस्वीर को देखकर बिस्तर पे जाते हैं। जिस कौम की रातों का हाल ये था, अल्लाह अकबर, उस कौम की रातों की अक्कासी कुरान जो करता है, अल्लदीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह अकबर, वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटों पर लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। उन्हें तो वक्त ही नहीं है अय्याशियों की तरफ जाने के लिए। क्यों? अल्लदीना यतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। वो तो जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं, रातों दिन के आने जाने में गौर करते हैं, और वो पुकार उठते हैं, मेरे अल्लाह, तूने किसी चीज को बातिल पैदा नहीं किया, तूने किसी चीज को अबस पैदा नहीं किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम ही तो थे जिनकी रातें जिक्र में गुजरती थी, जिनकी रातें फिक्र में गुजरती थी। हम ही तो थे, अल्लाह अकबर, ज़िना करने वालों को हमने बेटियों का तक़द्दुस दिया था, अय्याशियां करने वालों को हमने मस्जिदों का रास्ता बताया था, पुजारियों को जो ईंट और पत्थर के पुजारी थे हमने उन्हें खुदा की बंदगी का शऊर अता किया था। हम ही तो थे, हम में कोई तारिक बिन ज़ियाद था, हम में कोई मोहम्मद बिन कासिम था, हम में कोई अली अकबर था, हम में कोई खालिद बिन वलीद था, हम में कोई उमर इब्न खत्ताब था। हालत ये थी, हम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी था। निगाहों की तहारत और पाकीज़गी का आलम ये था। एक रात जो है, अल्लाह अकबर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगल की बारिश में फंस गए, और फिर ईसाइयों ने जंगल के अंदर कुछ लड़कियों को बिखेर रखा था, इसलिए कि उनकी आदत थी कि जहां मुसलमानों का लश्कर पड़ाव करता था, उस लश्कर के इर्द गिर्द वो ईसाई लड़कियों को बिखेर देते थे, ताकि किसी तरह मुस्लिम नौजवान उन लड़कियों के दामे फरेब में गिरफ्तार हो जाए, उन लड़कियों के दामे फरेब में मुब्तला हो जाए। फिर क्या था, मुस्लिम नौजवानों को वो दामे फरेब में गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। सलाहुद्दीन को लश्कर ने एक जगह पे पड़ाव किया तो उनके दिल में ख्याल आया, चलो जंगल में है तो शिकार कर लेते हैं, ताकि हम और अपने दोस्तों को कुछ गोश्त खिला दें। सुल्तान शिकार करने के लिए बढ़ते रहे। कहने वाले कहते हैं कि शिकार करने वाला कभी कभी खुद शिकार हो जाता है, और सुल्तान इतना आगे बढ़े लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। और शिकार भी एक अजीब नशा होता है कि इंसान जब उसके पीछे दौड़ता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कितनी मंजिलें तय कर चुका हूं, उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे साथियों से मैं दूर हो चुका हूं। सुल्तान बहादुर थे, आगे बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि अल्लाह अकबर, वो जंगल में अलग और उनके साथी अलग, लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। शाम करीब हो रही थी, अचानक बादल घिर आए, और उसके बाद इधर सूरज ने अपने चेहरे को ओट में छुपाया, उधर जो है वो बादल की सियाह चादर ने बरसना शुरू किया। और उसके बाद सुल्तान अल्लाह अकबर एक गार के अंदर कदम बढ़ाने लगे तो क्या देखा, भीगती हुई खूबसूरत लड़की, हुस्न की मलका उनके करीब आई और कहा,
سلطان میں قافلے میں سفر کر رہی تھی, مجھے ڈاکوؤں نے چھین لیا, لوٹ لیا ہمارے قافلے کو, اور اس کے بعد یہ کیا کہ مجھے یہاں جنگل میں لا کر پھینک دیا. سلطان نے ایک ہلکی سی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا اور بھاگ گئے. سلطان کے معاملہ کیا ہے, یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے بھیڑیوں والا معاملہ تھا کہ اس یوسف کو بھیڑیا کھا گیا لیکن کرتا بھی سلامت تھا. لیکن یہ عجیب لڑکی تھی جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لیکن اس کا سنگھار بھی سلامت تھا. سلطان معاملے کو سمجھ گئے, اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو غار میں لے گئے. اس کے بعد آگ جلائی. آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش کیسی ہوتی ہے, پتوں کا کھڑکنا, بجلی کا کڑکنا اور برسات وہ تیز رفتار, اللہ اکبر, جو عجیب دہشت پیدا کرتی ہے. سلطان نے سردی سے بچنے کے لیے غار کے اندر آگ جلائی. لڑکی لیٹ گئی, سلطان آگ کی طرف متوجہ رہے. لڑکی نے کھسک کر کے آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہا, صلاح الدین مجھے حیرت ہے, تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں وہ حسن کی ملکہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو بائیں ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے یا آنکھوں کے کاجل کے جادو سے میں لوگوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان سب کچھ چھین سکتی ہوں. لیکن تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا. کیا تیرے دل میں لڑکیوں سے پیار نہیں؟ کیا تیرے دل میں عورتوں کی محبت نہیں؟ تیرے دل میں, تیرے سینے میں دل نہیں کیا پتھر ہے؟ سلطان نے جواب دیا, اے لڑکی سن لے, کسی کے حسن پر وہ شیدا ہوتے ہیں جس جو دل پہلے کسی کو نہیں دیتے. ہم نے تو پہلے ہی اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیا ہے, اب ہم تیرے حسن سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور سن لے, میں ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر میں نے تجھ پر نہیں ڈالی, اس لیے کہ جو پہلے سے کسی کا غلام ہو پھر وہ کسی کے حسن کا غلام نہیں بنتا. ایک طرف تمہاری تاریخ یہ ہے, دوسری طرف اب موجودہ حالات کو دیکھو. ایک مفکر نے اپنی کتاب حسن کے حوالے سے لکھی تو چند سال پہلے کا کراچی کا ایک واقعہ لکھا. میں جلدی سے کسی شہر کا نام نہیں لیتا لیکن کہیں آپ میری گفتگو کو ہوا میں گرا لگانا نہ سمجھے, اس لیے میں نے شہر کا نام بھی لے لیا. مسلمانوں تم تھے عیسائیوں کی بیٹیوں کو ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. غار کی تنہائیوں میں بھی تمہاری نگاہیں کبھی اٹھتی نہیں تھی, غار کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ہاتھ کبھی بڑھتے نہیں تھے, غار کی تنہائیوں میں بھیگی ہوئی لڑکیوں پر کبھی تم نے ایمان کا سودا نہ کیا. لیکن آج حالات یہ بن گئے, سنیما دیکھتے دیکھتے, سیریل دیکھتے دیکھتے, کالج کا نصاب پڑھتے پڑھتے اتنی برائی میں ڈوب چکے ہو کہ مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, آنکھوں کی حیا تباہ ہو چکی ہے, دل کی غیرت مردہ ہو چکی ہے, ایمان کی چنگاری دل کے نہا خانے کے اندر گم ہو چکی ہے. اس لیے حالات یہ پیدا ہوئے. ایک مفکر حسن کی تعریف کرتے ہوئے کو ایک واقعہ ہمارے بازو کے ملک کی کا بتاتا ہے, جو ملک اسلام کی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا, اسلامی مملکت کی حیثیت سے ہندوستان سے جدا کیا گیا تھا. میں اس پر کوئی تبصرہ کروں یا نہ کروں, میں اس پر کوئی تبصرہ منفی یا مثبت نہیں کرتا کہ اچھا ہوا یا برا, لیکن یہ ضرور کہوں گا اس وقت کی قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا اسے حصوں میں تقسیم کر دیا. میرا عنوان سیاست نہیں, میرا عنوان ملک اور جہاں بانی نہیں, میں تو اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. تو پڑوس کے ملک کا جو نام نہاد جمہوری اسلامی ملک ہے, وہاں کی ایک داستان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو, دل کے کانوں سے سنو اور سوچو, غور کرو تمہیں کہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے. انگریزوں کو گالی دینے والوں, تم تو دل سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو, تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو. تم نے اپنے جسموں کو آزاد کرایا انگریزوں کی غلامی سے, لیکن تہذیب میں جکڑ چکے, ان کے کلچر میں جکڑ چکے, قلبی طور پر ان کے غلام بن چکے, اور وہ جو کرتے ہیں تم وہ کرتے ہو. وہ ننگے ہو جائیں تو آپ بھی, وہ اوریاں ہو جائیں تو آپ بھی, وہ زنا کریں تو آپ بھی,
وہ شراب کے جام ٹکرائے تو آپ بھی، آخر کب تک ان کی نقل کرتے رہو گے؟ مٹنے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، قوت فکر عمل، پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ تم نقل کرنے والی قوم نہیں ہو، تم دوسروں کو نقل کروانے والی قوم ہو۔ تم وہی ہو جس نے کیسر و کسرا کے تاجداروں سے خراج وصول کیا ہے، تم وہی ہو جس نے فقر پر ناز کر کے شاہی کی ہے۔ تم گدا نہیں تاجدار ہو، تم فقیر نہیں بادشاہ ہو، اس لیے کہ جس قوم کا رب اللہ ہو اور جس قوم کا نبی قاسم نعمت مصطفیٰ جانے رحمت ہو، وہ قوم گدا نہیں ہو سکتی، پوری قوم گدا ہوگی اور وہی قوم تاجدار ہوگی جو عشق مصطفیٰ کی علم بردار ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن عشق گیا کہاں؟ کہاں کھو گیا؟ صرف نعرے رہ گئے، صرف رسمی باتیں رہ گئی، صرف جملوں کی تک بندیاں رہ گئی، حقیقت گئی کہاں؟ وہ عاشق رسول تھا جو بھیگی ہوئی لڑکی کو آگ کے سامنے دیکھ کر بھی اس کی طرف سردی کے موسم میں بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آئیے تو ذرا ایک لڑکے کی داستان تو سنیں، چند لڑکوں کی داستان تو سنیں، امت کی چند بیٹیوں کی داستان تو سنیں۔ ہوا یوں، کراچی کے ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے، اور پیچھے پیچھے چند لڑکے بائک لے کر ان کے پیچھے چل پڑے اور انہیں چھیڑ رہے تھے، ان کے ساتھ میں فکرے بازیاں کر رہے تھے، ان پر فکرے کس رہے تھے، ان پر جملے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں بچیاں بس کے اندر بیٹھ گئی پر قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے، مستی کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی۔ لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے، اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ بس کھچا کھچ تھی، جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں، کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے۔ اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، دل کے کانوں سے سنو۔ لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے، ہیروں کے ناقل تھے۔ اللہ اکبر! لڑکیاں اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی۔ ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی، بس خالی ہوئی، لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے، اپنی بائک لے کر اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا، بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا، اب اسی طرح سے کیا کریں گے۔ ان میں کا ایک نوجوان، اللہ اکبر، جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے، عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے، جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا، اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اپنے جرم کو بھول گیا، وہ اپنے گناہ کو بھول گیا،
اور اس نے پورے وسوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں، ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا، ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے؟ موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے، او بے غیرت، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی۔ جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خفا کیوں ہے؟ تو بہن نے کہا، ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر، پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے، دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی، اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، بس نفس نفس نفس۔ کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو۔ مسلمانوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نہ، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نہ۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے، امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے، اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔